अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। वजीर आजम हाउस भी गैर महफूज है। अगर इस मुल्क में वजीर आजम पाकिस्तान के दफ्तर में होने वाली कॉन्वर्जेशंस वो लीक हो जाती हैं तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी है जो बड़े वाज़ेह तौर पर सामने उभर के आया। प्रोग्राम के पहले से बात करेंगे। इसके बाद पाकिस्तान साइबर हमलों के लिए कितना तैयार है। ये पहली मरतबा नहीं हुआ कि इस तरह से डेटा ब्रीच की गई है और मुख्तलिफ वेबसाइट्स और इदारों की जो डेटा सेंटर्स हैं उनको निशाना बनाया गया है। लेकिन क्या हम इसके लिए तैयार हैं? प्रोग्राम के दूसरे समय में कुछ एक्सपर्ट्स के साथ इस पर बात करेंगे। आखिर में वाटर गेट स्कैंडल याद आ गया। ये क्यों याद आया और इसकी क्या मुमासलत है मौजूदा ऑडियो लीक से? ये प्रोग्राम के आखिरी समय में आपको बताएंगे। आगाज करते हैं जी। रात बहुत ही खतरनाक किस्म की ऑडियो लीक्स जो हैं वो मंजर आम पे सामने आई हैं और वो उनकी खतरनाक उनको इसलिए कहेंगे क्योंकि वजीर आजम हाउस के अंदर मुबैना तौर पर ये गुफ्तगू हुई है और वहां से ये रिकॉर्ड हुई है, उसके बाद लीक हुई है। ये सारा मामला शुरू हुआ, ये अगर हम टेक्निकल एक्सपर्ट से के मौक़िफ़ के ऊपर जाएं, और मैंने खुद पर्सनली कुछ IT एक्सपर्ट से बात की है और अब हम जो आपको ये सीरीज ऑफ इवेंट्स बताने जा रहे हैं ये मैंने उनसे वेट करके बाकायदा रिसर्च करने के बाद आप तक ये पहुंचाऊंगी। हुआ कुछ यूं कि जी 20 अगस्त को, बल्कि एक ट्विटर अकाउंट है OSINT इनसाइडर, इसने जो ये पूरा सीरीज ऑफ इवेंट्स बताया है ये कुछ ऐसा था कि 20 अगस्त को एक यूजर है इंडीशेल, उसने एक हैकिंग फोरम पर ये मालूमात, ये डेटा जो था इस हवाले से पहली मर्तबा जिक्र किया। अब आप ये डेट याद रखिए, ये 20 अगस्त है, तकरीबन आज से 1 महीना और चंद दिन पहले। उसके बाद क्या होता है, जरा इस यूजर के बारे में आपको डिटेल्स बताएं कि इससे पहले इसकी कोई इस हैकिंग फोरम के ऊपर हिस्ट्री नहीं है। सो लगता है ऐसे है कि जैसे इस अकाउंट को इसीलिए बनाया गया ताकि ये डेटा यहां पर पोस्ट किया जाए। सो आप देख सकते हैं कि इसको क्रिएट भी अगस्त 2022 में किया गया, खास तौर पे ये डेटा लीक करने के लिए। इसके बाद ये अकाउंट इस बात के बारे में बड़ा प्राउडली बोस्ट ऑफ करता है कि उसके पास बड़ी इंपॉर्टेंट और मुकम्मल कॉन्वर्जेशन है वजीर आजम पाकिस्तान के हवाले से, जो कि कुछ हाई प्रोफाइल लोगों के साथ है। कुछ ऐसे भी लोग जो इन्फ्लुएंशियल हैं लेकिन ताकत के अंदर नहीं है। जब उस अकाउंट से स्पेशली पूछा गया कि किस वजीर आजम की बात कर रहे हैं आप, तो उन्होंने बताया ये 20 अगस्त 2022 को, तो कहा कि मौजूदा और साबिक वजीर आजम यानी शहबाज शरीफ साहब और साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की गुफ्तगू के हवाले से इस अकाउंट ने हिंट दिया। इसके बाद चूंकि ये सारा डेटा पैसों के एवज खरीदा जाना है या बेचा जाना है, सो जो कीमत सामने आई वो तकरीबन $3,75,000 से ये बात शुरू हुई और कहा गया कि जी 18 बिटकॉइंस जो कि जिनकी मालियत $3,45,000 के इर्द गिर्द बताई जाती है कि भाई एटलीस्ट इनसे जो है हमें इस बोली का आगाज करना है। अब आप ये याद रखिए कि इस दौरान ये डेटा के हवाले से गुफ्तगू होती रही या बोलियां लगती रही, नेगोशिएशंस होते रहे, लेकिन 20 अगस्त से कोई भी इसको ना पकड़ पाया और ना ही किसी को कानो कान खबर हुई कि रियासत पाकिस्तान के जो सरबराह हैं उनकी गुफ्तगू बराए फरोख्त है इन फोरम्स के ऊपर। आगे जाके फिर इस हैकर ने कुछ लिंक्स शेयर किए ताकि बता सके कि जो वो क्लेम कर रहा है वो लेजिटिमेट है, उसके पास ये वाकई मौजूद हैं जो रिकॉर्डिंग्स, और उसने फिर इसको शेयर किया। सो 20 अगस्त से ये जो मामलात है ये होते जा रहे थे, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। इतने बड़े लेवल की नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच के हवाले से क्या तैयारियां थी, ये किसकी जिम्मेदारी है कि वजीर आजम हाउस के अंदर होने वाली तमाम जो गुफ्तगू है उसको प्रोटेक्ट करे और खास तौर पर नजर रखे इन तमाम जो साइबर वॉरफेयर के हवाले से फोरम्स हैं उसके ऊपर कौन विजिलेंट है, ये किसकी जिम्मेदारी है, किसने नजर रखी हुई है, ये हमें मालूम नहीं है। बहरहाल अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम आपको बताते हैं कि इन लीक्स के अंदर जो ऑडियोज हैं उसमें कहा क्या जा रहा है। ये बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि इनकी कुछ एडिटोरियल एंगलिंग ऐसी है कि इससे बज़ाहिर लगता है कि फायदा हो रहा है शहबाज शरीफ साहब की इमेज को, और मरियम साहिबा जो हैं उनकी जो सियासी इमेज है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो ये जो पिक एंड चूज करके जो वीडियोज रिलीज हुई हैं ये बड़ी इसकी शार्प एडिटोरियल एंगलिंग है। फॉर एग्जाम्पल जो सबसे पहले जो ऑडियो लीक सामने आई वो थी पेट्रोल की कीमतों के हवाले से, और मरीम नवाज साहिबा जिनका पब्लिक स्टांस में मालूम है कि वो तो बड़ी खिलाफ हैं पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के हवाले से, उन्होंने इस ऑडियो लीक में अपने चचा शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान से क्या कहा, मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से और पेट्रोल की कीमतों के हवाले से जरा ये आपको सुनवाते हैं।
کہہ رہی تھی آج اگر وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے سمتنگ مثبت کر دی ہے تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں یہ بھی نعرہ تھا میں یہ کہہ رہی تھی کہ انیویٹیبل ہے ہمیں بڑھانی پڑے گی انکل ہمیں ساتھ ساتھ نا آپ کا امیج کسی اور طریقے سے بلڈ کر کے بہت امپورٹنٹ اس کو یہی پتا نہیں یہ کر کیا رہا ہے یہ تو بہت مایوس کیا اور اس کی شکایتیں ہر جگہ سے اس کو یہ بھی نہیں پتا جو یہ کر رہا ہے اس کا کیا افیکٹس ہو رہے اس کو یہ خطرناک ہے ہمارے لیے خطرناک ہے ڈاکٹر صاحب آ جائیں اب یہ جو ٹیلی فون کال ہے اس میں ان کا جو سٹانس ہے پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے وہ کلیئر کٹ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی لیکن ساتھ ساتھ امیج بلڈنگ بھی کرنی ہوگی یہ ہے ان کا پرائیویٹ سٹانس اب پبلکلی ان کا سٹانس کیا ہے یہ آپ کو ہم سنوا دیتے ہیں وہ کہتی ہیں جی کہ میں پیٹرول کی قیمتوں کے اضافے کو نہیں مانتی 15 ستمبر کو انہوں نے یہ بات کہی تھی پبلکلی سیاسی طور پر ان کی پوزیشن اس حوالے سے یہ تھی میں نے یہ بات بڑی کیٹیگوریکلی کہی ہے اور میں دوبارہ یہ بات کہتی ہوں کہ جب تیل کی بجلی کی قیمتوں کو بڑھانے کا کوئی ڈیسیجن آتا ہے میں اس ڈیسیجن کو سپورٹ نہیں کرتی کیونکہ میری پہلی ذمہ داری جو ہے وہ عوام کی طرف ہے بھلے میری اپنی جماعت کی حکومت ہو یا اتحادیوں کی حکومت ہو میں اس ڈیسیجن کو اون نہیں کرتی اب یاد رہے کہ پرائیویٹ کانورزیشن میں اس ڈیسیجن کو وہ اون کر رہی ہیں بلکہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اس کی پبلک امیج بلڈنگ بھی کرنی ہوگی لیکن پبلکلی وہ بار بار ٹویٹ کرتی ہیں ابھی دیکھیے 16 تاریخ کی ٹویٹ ہے جہاں پہ انہوں نے کہا کہ قیمتیں بڑھانے کے فیصلے کی میاں صاحب نے مخالفت کی اور وہ اتنے غصے میں آ گئے کہ وہ یہ میٹنگ ہی چھوڑ کر چلے گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو بڑا پبلکلی ڈسٹینس کیا ان قیمتیں بڑھانے کی پالیسی سے سو وہ جو گڈ کاپ بیڈ کاپ کی بات پی ایم ایل این میں بار بار کی جاتی ہے آئی تھنک یہ بات تو اب بالکل اس میں کوئی شک و شبہ رہا ہی نہیں ہے کہ دیوار کے پیچھے چار دیواری کے اندر قیمتیں بڑھانے کا یہ ایک جوائنٹ ڈیسیجن تھا جو لندن سے بھی اور اسلام آباد سے بھی اپروو ہوتا تھا اب مسئلہ یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب سے تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے کہ استعفی لے لیا گیا ہے اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ وزیر خزانہ بننے جا رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب کے وزیر خزانہ بننے سے پہلے مفتاح اسماعیل صاحب کی جو منسٹری تھی اس کو مریم صاحبہ بڑی ڈائریکٹلی خود نہ صرف مانیٹر کرتی تھی بلکہ مختلف اوقات پہ انہوں نے کافی ڈائریکٹ کلیئر ان کو ڈائریکٹیوز بھی دیے اور ٹویٹر کے اوپر چونکے دیے تو یہ پبلک ڈسکورس کا حصہ ہے فار ایگزامپل جب وہ کچھ جانوروں کا کھانے کے امپورٹ ایکسپورٹ کا معاملہ تھا تو اس پہ ایک سوال اٹھایا گیا تو ڈائریکٹلی ٹیگ کر کے مفتاح اسماعیل صاحب کو مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ پلیز لک انٹو دس اور جس کے جواب میں مفتاح صاحب نے کہا جی بالکل میں دیکھتا ہوں اس کے بعد بجلی کے بل پہ جب ٹیکس واپس لیا گیا تب بھی ڈائریکٹلی مریم صاحبہ نے ٹویٹر پہ بیٹھ کے مفتاح اسماعیل صاحب کو کہا کہ بھئی اس معاملے کو دیکھیں لوگ شکوا کر رہے ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس حل سے کا کوئی حل نکالیں گے پھر جی کسٹم کے اندر کوئی مال پکڑا گیا وہ ٹویٹر پہ ساری چیز وائرل ہو گئی اس میں بھی ڈائریکٹلی مریم صاحبہ نے مفتاح اسماعیل صاحب کو ٹیگ کر کے کہا کہ مفتاح اس کو دیکھیے پلیز لک ایٹ دس یہ چھیڑ بن گئی تھی مفتاح اسماعیل صاحب کی جس کے جواب میں انہوں نے کہا جی آئی ول میں اس کو دیکھتا ہوں سو اس سے پہلے مریم نواز صاحبہ پبلکلی کہتی رہی کہ مفتاح صاحب تو بڑے قابل بڑے محنتی انسان ہیں یہ ان کا اپریل 2021 کا بیان تھا جب ان کو وزیر خزانہ لگایا جا رہا تھا تو ہمیں بتایا گیا تھا کتنی شاندار پک ہے پی ایم ایل این کی اور مفتاح صاحب کتنے ذہین ہیں ایک بہت ماشاءاللہ ایک محنتی اعلیٰ تعلیم یافتہ برائٹ آدمی ہیں جن کو جب پاکستان کی خدمت کا موقع ملا کہ وہ اچھی تبدیلیاں لے کر آئے اگر کسی نے عوام کے ساتھ اتنا وقت بتایا ہے ان کو ریچ آؤٹ کیا ہے تو وہ مفتاح اسماعیل کے سر پہ سہرا ہے اس کا اور اب دوبارہ آپ کو سنواتے ہیں یہ جو آڈیو لیک آئی ہے کہ اس میں انہی مفتاح اسماعیل صاحب کے حوالے سے مریم صاحبہ کیا کیا کہتی رہی کہ یہ مذاق بنتا ہے جب یہ ٹی وی پہ آتے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کیا کر رہے ہیں یہ ذرا دیکھ لیجئے کہ پبلک پوسچرنگ اور پرائیویٹ پوسچرنگ میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے یہ دیکھیے آج اگر وہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے سمتنگ مثبت کر دی ہے تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں یہ بھی نعرہ تھا میں یہ کہہ رہی تھی کہ انیویٹیبل ہے ہمیں بڑھانی پڑے گی انکل ہمیں ساتھ ساتھ نا آپ کا امیج کسی اور طریقے سے بلڈ کر کے بہت امپورٹنٹ اس کو یہی پتا نہیں یہ کر کیا رہا ہے یہ تو بہت مایوس کیا اور اس کی شکایتیں ہر جگہ سے اس کو یہ بھی نہیں پتا جو یہ کر رہا ہے اس کا کیا افیکٹس ہو رہے اس کو یہ خطرناک ہے ہمارے لیے ڈاکٹر صاحب آ جائیں
مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی غالباً آج اندازہ ہو جائے گا کہ سیاست کتنی بے رحم چیز ہے، کیونکہ آج ان کو لندن میں اسحاق ڈار صاحب کے سامنے بٹھا کر پوری پارٹی کی جو کور کمیٹی تھی اس میں استعفیٰ لیا گیا اور اسحاق ڈار صاحب کو وزارت خزانہ کا قلمدان اب سونپ دیا جائے گا۔ ایک اور جو آڈیو سامنے آئی وہ استعفوں سے متعلق تھی۔ بہرحال ہمارا خیال تھا کہ بھئی یہ اس میں الیکشن کمیشن، اسپیکر قومی اسمبلی، اس کے جو قانونی تقاضے ہیں اس کے بعد یہ استعفوں کا سارا فیصلہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس آڈیو لیک سے بھی پتہ چلا کہ کس طریقے سے نون لیگ کے 4-5 وزراء بیٹھ کر یہ طے کر رہے ہیں کہ کس طرح کن بیچز میں کتنی تعداد میں یہ استعفے قبول ہوں گے اور لندن سے اپروول کے بعد یہ سب کچھ ہوگا۔ یہ ذرا سنیے۔ نہیں، ایک سیکنڈ سر، ڈیلی آپ 30 کا نوٹس دے رہے ہیں، 7 دن والا، تاکہ 6 والا دے دیا، پھر اب آج 7 دیں گے، کل 8 والوں کو دیں گے۔ ابھی ٹوٹل دیا ہے انہوں نے 7 کو نوٹس، پر ایک لسٹ دی ہے کہ آپ لوگوں نے آ کے 6 کو ملنا ہے، یعنی 6 کو جن لوگوں نے پیش ہونا نا 30 لوگوں نے، جی سر، ان میں سے جن 7-8 کے استعفے ایکسپٹ کر رہے ہیں نا وہ بھی سب سے کلیئر کروا دیں گے۔ جس کو نہیں کرنا اس کے سگنیچر ٹھیک نہیں تھے یا اس نے دوبارہ ہاؤس میں 6 تاریخ کے بعد جو ہے وہ ڈسکریشن جو ہے ہمارے ہاتھ میں آئی ہے کہ کس کو رکھنا کس کو نہیں رکھنا۔ آپ نے 5 کو بتانا ہے کہ ان 30 میں سے ایکسپٹ کرنا ہے، شارٹ لسٹ کر کے رائٹ کر کے ایک آپ کو دیتے ہیں جو آپ لندن سے پورے ملیں گے۔ میری گزارش ہے کہ اس میں دیر نہ کریں جناب۔ اور ابھی تک ہمیں یاد ہے کہ جب بھی کوئی آڈیو لیکس ہوتی تھی، پی ٹی آئی کی بھی ہوتی تھی، اور تب بھی ہم کہتے تھے کہ آڈیو لیکس کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے۔ آج بھی ہمارا یہ اسٹانس ہے کہ بھئی یہ کون ریکارڈ کر رہا ہے، یہ کون ریلیز کر رہا ہے، کس قانون کے تحت کوئی کس سے سوال پوچھا جائے۔ بہرحال طلال چودھری صاحب نے آج ایک واحد پریس کانفرنس کی، ان لائک جو پچھلی دفعہ ایک پوری ٹریل تھی 13-14 پریس کانفرنسز کی، اور انہوں نے تو یہ سوال اٹھا دیا کہ بھئی یہ آڈیو لیکس اور اس کو لیک کرانے والے کہیں وہی لوگ تو نہیں ہیں جو عمران خان صاحب کو لے کر آئے تھے پچھلی مرتبہ، اور انہوں نے تو الٹا الزامات ڈال دیے عمران خان صاحب کے ہمدردوں کے اوپر۔ یہ ذرا سنیے۔ یہ جو لیکس چل رہی ہیں حکومت اس کو انتہائی سنجیدگی سے لے رہی ہے، اس پر تحقیقات ہونی چاہیے۔ پاکستان کا پرائم منسٹر ہاؤس اگر سیف نہیں ہے تو پھر پاکستان کا کون سا دفتر ہے وہ سیف ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر ہونے والی نیشنل سیکورٹی کی میٹنگز کا ڈیٹا اور باتیں جو ہیں وہ بین الاقوامی طور پر بکا کریں گی۔ وزیر اعظم ہاؤس کو نشانہ کون بنا رہا ہے؟ کیا یہ عمران خان کی وہی خلائی باقیات ہیں جو عمران خان کو اقتدار میں لائیں، جو عمران خان کو حکومت کرواتی رہیں، جو عمران خان کے گھر جانے سے اب پریشان ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو کمال ہی کر دیا۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے جیو ٹیلی ویژن پہ انٹرویو دیا اور ان کا ماشاءاللہ ویژن دیکھیے کہ انہوں نے صرف یہ کہا کہ اس پوری آڈیو لیکس کا لب لباب یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے جو بھی فیصلے کر رہی ہے اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہے، ہم اداروں کے خلاف نہیں، اور یہ ساری جو آڈیو لیکس ہے یہ ہمارے بیانیے کو یعنی کہ اٹ میکس پی ایم ایل این لک بیٹر۔ تو یہ سارا ویژن ہے ماشاءاللہ سینئر وزراء کا، اور طلال چودھری صاحب نے بہرحال آ کے آج پوری اس تحقیقات کا اعلان کیا ہے۔ فواد چودھری صاحب سابق وفاقی وزیر ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ فواد صاحب۔ ادھر میں پہلا سوال تو سر پالیٹکس سے سائڈ پہ ہو کر پوچھوں گی، بیکاز مجھے تشویش ہے کہ اگر وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ہونے والی یہ گفتگو جو ہے یہ محفوظ نہیں ہے، اور بائی دا وے اس میں یہ بھی خدشات ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بھی غالباً کوئی اس میں آڈیوز ہوں گی۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ مطلب یہ تو ایک نیشنل سیکیورٹی لیول کا جو ایک کرائسس ہے، اور اس پہ جتنی سیریسنس دکھائی جانی چاہیے وہ مجھے نظر نہیں آ رہی۔ نہیں، یہ بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے، یہ ایک نیشنل سیکیورٹی بریچ ہے، اور یہ پاکستان کی پاکستان کے سب سے بڑے آفس کے اوپر ایک بدترین سائبر سیکیورٹی اٹیک ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قطع نظر سیاست کے اور جو کانٹینٹ ہے اس کے اوپر تو ڈسکشن ہوگی، اور ظاہر ہے کہ اس کی ایک پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے یہ ایک بہت بڑا ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے، اور جو سیکیورٹی ایجنسیز جو پرائم منسٹر کے آفس کو ڈی بگ رکھنے کی ذمہ دار ہیں، جو اس بات کی ذمہ دار ہیں کہ وزیر اعظم کا آفس محفوظ رہے گا، ان کی کارکردگی کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور خصوصاً انٹیلیجنس بیورو جو ایک چیف سول ایجنسی ہے، جس طریقے سے ان کے یہ معاملات ہوئے ہیں اور جس طریقے سے ان کا فیلئر ہوا ہے، اور اس کے بعد جو خاموشی ہے حکومت کی وہ بہت ہی زیادہ عجیب ہے، کیونکہ اب سے کچھ دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا مریم اورنگزیب کی ٹویٹ آئی جس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں کم از کم اس میں وہ شوکت ترین کی طرح سازش تو نہیں کر رہے۔ کمال ہے، یہ تو ایک بالکل ہی احمقانہ بات تھی۔ ابھی تک حکومت نے اس میں کوئی
तहकीकात कराने का इंदिया